बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं असगर शीमा, लेकिन मेरा फुल नेम है असगर अली शाह। आईना द कल्चर का मतलब ये है कि मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, हमारे साथ हमारी सिस्टर कड़ी है। मैं तकरीबन 4 मंथ पहले आया था यहाँ पर पेशावर, तो मैंने इस सिस्टर का एक इंटरव्यू की थी कि आप लोग वो खुद देखें, ये मोटरसाइकिल चलाती थी। आप लोग ये वीडियो देखें। सपेड़ा पकम मखदा ओ पे गोर दे दा पटके दचा दसर ये वीडियो आप लोगों ने देख ली। इसका नाम है नादिया। नादिया अपने घर के कफाले के लिए हर जगह पर काम करती थी। कभी कंपनी में, कभी होटलों में, कभी खुदाई का काम करती थी, कभी कहाँ। ये खुद ये बातें आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाएंगी कि हमने क्या क्या काम किए। और इसकी सिर्फ एक माँ है जो उसको भी बीमारी है, और इनका जो वालिद है वो फौत हो चुका है, और इनका जो भाई है वो भी नशई है। ये खुद ज़ुबानी आप लोगों को बताएगी। तो आज जिन्होंने हमें पैसे भेजे हैं उनका नाम, जिन्होंने नाम जाहिर किया तो उनका नाम लूँगा मैं, और जिन्होंने नाम जाहिर नहीं किया उनकी व्हाट्सएप का जो नंबर है, उनकी आखिर की 3 हिस्से वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जिसने भी पैसे भेजे ताकि उनको पता चले कि हाँ हमारे पैसे इस बहन को पहुँचे। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आप हमारा नाम लें, लेकिन मेरा ज़मीर यही नहीं मानता था, क्योंकि जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किए तो मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल किया कि उनकी व्हाट्सएप की आखिर 3 हिस्से वो मैंने अपने साथ नोट किए। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस किस ने पैसे कितना भेजे हैं। तो वो सारा पैसे मैंने यहाँ पर लाए हैं, 1,40,000 रुपये। तो नादिया ये लें 1,40,000 रुपये। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये प्रोग्राम मैं उर्दू में मैं करना चाहता हूँ। आप पहले तो हम इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो आप मोटरसाइकिल चलाती थी, ये मोटरसाइकिल चलाना आपने कहाँ सीखा, कब सीखा, ये भी हमें थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मैंने सीखा 3 साल में। बस घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बंदे को कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है। तो बस मजबूरी थी, बस इसलिए सीखे। और बस। अच्छा, मतलब मजबूरी से सीखे हैं। अच्छा नादिया, आप मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ काम किया और क्या क्या मुश्किलात आपको आए? जी, मुश्किलात तो बहुत थे। मैं जब छोटी थी, 7 साल की थी ना, तो मैंने घर में काम किया है। 8 साल से मैंने उस घर में काम किया है। फिर जो है थोड़ी सी बड़ी हुई तो यहाँ पे लोगों के घरों में काम करती थी। मैंने और जगह पे काम भी किया है, ये जैसे ये घर हो गए। और फिर आखिर में एक इंटरव्यू पहले भी मेरा हुआ था, तो उन्होंने मेरा सब कुछ ID कार्ड सब कुछ बना लिया है, और फिर मुझे इधर टेक्निकल हॉस्पिटल में वो कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो है वो है सरकारी ड्यूटी है, तो उन्होंने बस मुझे ऐसे कहा कि सरकारी है, तभी मैं इस हॉस्पिटल में अंदर गई हूँ। तो अभी मुझे पता चला कि मैं तो प्राइवेट थी, सरकारी नहीं थी। तो बस फिर
3 مہینے کا وہ روزے سے جب میں جا رہی تھی نا رمضان سے کام پہ، اس کا بھی تنخواہ میں نہیں دیا، تو بہت زیادہ افسوس ہوا ہے۔ اچھا، آپ جیسے پہلے انٹرویو میں آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ یہ چھوٹا سا شارٹ کلپ دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کے معاشرہ میں یہ جو جنگل ہے اس میں کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے، کچھ لوگ مطلب عقل مند ہوتے، تو میں نے اس بہن سے پوچھا کہ کیا حالات سامنے آتے جو آپ اس معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں، تو اس نے جو ہمیں جواب میں دیا، رو کے جواب میں دیا، آپ لوگ یہ شارٹ کلپ دیکھیں۔ اللہ کا کم جدب چې کم حالات روان دي په دې کې خو ټایم تیرول، کم حالات چې ما په لاره وکتل دا چې زه را روانه م تا پسې کله یو ګوري کله بل ګوري، خور دا راته وویل چې ستا خو دا روزمره خبرې دي که نه؟ بس خلک راله ګوري، جړا م راله ډېره راځي. دا سپیڑا پکم مخدا او یہ کلپ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے. نادیہ، میں نے جب آپ سے پوچھا کہ معاشرے میں آپ گھومتی پھرتی ہے، بائک چلاتی ہے، لازمی بات ہے ایک لڑکی ہو تو لوگوں کو کیا تاثرات ہیں؟ لوگ تو بہت بری بری باتیں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، مگر جو اپنی عزت پہ خفا ہوتا ہے نا تو وہ بس کسی کو جواب نہیں دیتا. میں بھی چپ کر کے گزر جاتی ہوں، کیونکہ ہمارا ابو ہوتا آج تو لوگ ہمیں ایسے گالیاں نہ نکالتے. اچھا، جو آپ کا بھائی ہے وہ نشئی ہے؟ جی. کام کاج نہیں کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا، تو آپ کی جو ماں ہے ان کو بیماری ہے؟ جی. اچھا، تو ابھی آپ اپنے گھر کا کفالت دیکھ بھال خود کرتی ہیں؟ جی. اچھا نادیہ، جیسے میں نے آپ کا انٹرویو کی اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے گھر پر بیٹھیں، جی، باہر نہ نکلے کیونکہ معاشرہ ایسے ہے، باہر نہ نکلے، تو 3-4 منتھ ہو گئے، تو اس ٹائم کے بعد آپ تو ابھی تک باہر تو نہیں نکلی نا؟ اچھا، تو اگر یہ 1,40,000 روپے جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ بس یہ تو میری بھائی سے درخواست ہے، بہنیں کہ بھائی ہے، کیونکہ یہ تو 2-3 دن کا خرچہ ہے نا، اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر میں آگے کسی اور کو کہوں گے انٹرویو لو تو یہ تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو یہ ڈرامہ بنایا ہوا، کاروبار بنایا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بہن اور بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں مہینے کا خرچہ بھیجا کریں، اس سے تو ہمارا گھر کا خرچہ نہیں ہو سکتا نا. اچھا، آج اس سے پہلے آپ ہوٹلوں میں بھی کام کرتی تھی؟ جی. اور کھدائی کا کام بھی کیا آپ نے؟ اچھا، تو ابھی تک جو گھر کا خرچہ تھا، مطلب اس سے پہلے انٹرویو سے پہلے، اچھا جو پہلے آپ کی انٹرویو کی تھی انہوں نے آپ کو کتنا پیسے دیے تھے؟ انہوں نے ایک مرتبہ 10,000 روپے دیے تھے. اور کتنے؟ بس 10,000 روپے دیا تھا. وہ بھی کہ وہ ویڈیو تو آپ کی بہت وائرل ہوئی تھی. انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیا تھا کہ یہ کسی نے باہر سے بھیجا، یہ لو. انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیے. اچھا ناظرین، اس نادیہ کا ہمارے انٹرویو سے پہلے بھی ایک بھائی تھا جو انہوں نے اس کا انٹرویو کی تھی کہ مجھے تو پتہ نہیں چلے کہ اس کی وہ ویڈیو اس کی اتنا وائرل ہوئی تھی کہ بچے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ویڈیو پہ اس کو صرف 10,000 روپے کیوں دیے. میں اس بھائی سے بھی جاننا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی اس بھائی کو پیسے بھیجے ہیں. پلیز آپ لوگ خود بھی جانچ پڑتال کریں کہ کس نے کتنا پیسے بھیجے. آپ لوگ خود اس سے پوچھیں، کیونکہ نادیہ خود بتا رہی ہے کہ مجھے صرف 10,000 روپے ملے. تو ناظرین، جیسے نادیہ کہتی ہے کہ یہ تو 1,40,000 روپے تو تقریباً 3-4 مہینے کا خرچہ ہے، ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کسی دوسرے چینل والے کو پکڑیں گے، وہاں پر بیٹھیں گے، اس کو بھی انٹرویو دیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ، ایسا نہ ہو. ہم ان کے لیے اچھا نادیہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے کوئی کاروبار ایسا کیا سٹارٹ کرے تاکہ ہمارے بھائیوں کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ لڑکی اس کام کے قابل ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے؟ بس میرے لیے ایک جاب دیکھ لیں، کر سکتی ہوں. تو جاب میں تو پھر وہی مسئلہ ہوگا جو آپ پہلے کہتی تھی کہ ہم جن کمپنیوں پہ جاتے تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے تو وہاں پر ہمیں لوگ بری نظروں سے دیکھتے تھے. تو وہ تو پھر وہی مسئلہ ہوگا، پھر وہی حیوان، پھر وہی جانور. میرے بھائی سے یہ گزارش ہے میرے بھائیوں سے کہ بس مجھے مہینے کا خرچہ بھیجے. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کہ پھر میں باہر نکلوں نا. اچھا، یہ تو بتائیں جنہوں نے پیسے بھیجے ان کے لیے تو دعا کرتے ہیں نا؟ جی.
ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تاکہ ایک چھوٹی سی بہن کے لیے انہوں نے اتنا پیسے بھیجے تو آپ کا حق تو بنتے کہ ان کے لیے دعا کریں اور ایسی دعا کریں آپ کا دعا لگتا ہے کیونکہ آپ چھوٹی ہے سب کی سسٹر ہے جنہوں نے پیسے بھیجے آپ کے لیے. اس میں ایسے بھائی ہیں نا آپ کے کہ 600 روپے بھی بھیجے, اس میں ایسے بھائی ہیں نا کہ کسی نے 1000 روپے بھیجے, اس میں ایسے قاری صاحبان ہیں کہ انہوں نے 1000 روپے بھیجے. تو لازمی بات ہے کہ جس کا جتنا حسب توفیق ہوگا وہ اتنا ہی پیسے بھیجیں گے آپ کے لیے. تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان بھائی کو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں, جو آپ کے من میں آئے وہ دعا کریں ان کے لیے. یا اللہ ان کو اتنا وہ دینا توفیق کہ وہ میری جیسی ہر ایک لڑکی کے لیے ایسی مدد کر سکے. ان بھائی کو میرے لیے اس دنیا میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس دنیا میں مدد کیا, اللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں مدد. بہت شکریہ. اچھا ناظرین, جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں تو ان کا نام میں یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ویسے نام تو ان لوگوں نے ظاہر نہیں کیے لیکن پھر بھی 1000 روپے جس نے بھیجے اس کے واٹس ایپ کا آخر میں 084 آتے ہیں, اور 10,000 جس نے بھیجے اس کے واٹس ایپ کا آخر میں 955 آتے ہیں. 13,560 کامران نے بھیجے ہیں, اور 15,000 جس کے واٹس ایپ کا نمبر آتا ہے 022, اور 15,409 اس کے واٹس ایپ کا آخر میں آتا ہے 131. 2500 کے واٹس ایپ میں آتا ہے 789 789, اور 2750 جس نے بھیجے ہیں 368 اس کے واٹس ایپ کا آخر کا نمبر ہے. 3000 جس نے بھیجے ہیں اس کے آخر کا 519 نمبر ہے. 3495 جس نے بھیجے ہیں 331 واٹس ایپ کے آخر میں آتے ہیں. 5000 جس نے بھیجے ہیں 099 آخر میں آتا ہے. 5101 جس نے بھیجے ہیں 425 آتے ہیں. 600 روپے جس نے بھیجے ہیں 671 آتے ہیں واٹس ایپ کا. 8500 منظور بھائی نے بھیجے ہیں. 843 روپے 1035 روپے جس نے بھیجے ہیں اس کے واٹس ایپ پہ 843 آتا ہے. 4000 روپے جس نے بھیجے ہیں اس کے واٹس ایپ کے آخر میں 506 آتا ہے. اور 4760 جس نے بھیجے ہیں اس کے واٹس ایپ میں آخر 222 آتا ہے. 5000 جس نے بھیجے ہیں 380 آتا ہے آخر کا واٹس ایپ میں. اور 5000 اور بھائی نے بھیجے ہیں 002 آتا ہے. اور 5000 ایک اور بھائی نے بھیجے ہے اس کے واٹس ایپ کے آخر میں 670 آتا ہے. 10,000 روپے ایک افغانی بھائی ہے جو اس کے واٹس ایپ کے آخر میں 516 آتا ہے. اور 1500 ایک بھائی نے بھیجے ہے جس کے واٹس ایپ کا آخر میں 846 آتا ہے. اور 3500 روپے ملیشیا سے ایک بھائی نے بھیجے ہیں 474 آتا ہے. 500 روپے ایک بھائی نے بھیجے ہے جس کے واٹس ایپ کا آخر میں 891 آتا ہے. 5000 روپے جس نے بھیجے ہے اس کا آخر میں 876 آتا ہے. 5440 روپے جس نے بھیجے ہے آخر میں 630 آتا ہے واٹس ایپ کا آخر کا نمبر. 5500 روپے جس نے بھیجے ہے 357 آتا ہے. اور 1000 روپے قاری صاحب ہے جو اس کے واٹس ایپ کا آخر میں 686 آتا ہے. اور 8000 روپے عمران بھائی نے بھیجے ہیں. تو اس سے قریباً میرے حساب سے میرے خیال میں 1,40,000 1,42 بنتے ہیں. تو یہ پیسے میں نے یہاں پر نادیہ کو ان کے حوالے کیے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے کچھ دنوں کے پیسے ہیں, ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, زمین بھی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بہن کے لیے ہم ایک چھوٹا سا مکان خریدیں, چھوٹا سا گھر بنائیں. اور ان کے کرایہ یہ جو اب جس گھر میں رہتے ہیں یہاں پر سونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. یہاں پر یہ آج کل یہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ یہاں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم مہینے کا 15,000 20,000 روپے ان کے مہینے کا خرچہ ہے تاکہ ہم وہ بھی ان کے لیے انشاءاللہ مستقبل میں وہ دے سکے اور یہ باہر نہ نکلے. کیونکہ میں پہلے بھی ان کا انٹرویو کی تھی اور اس سے پہلے بھی ایک بھائی نے اس کا انٹرویو کیا تھا. تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ ہماری سسٹر ہے, آپ لوگوں کی بھی سسٹر ہے, چھوٹی ہے, تو ہم اپنی بچیوں کو دیکھیں اور اسی نظروں سے ان کو بھی دیکھیں. تو جنہوں نے پیسے بھیجے اللہ ان کو بہت دے. اور ہمارا کیمرہ مین صاحب اور ہم اس میں ہم نے بہت بھاگ دوڑ کیے, یہاں پر ان کے لیے آواز اٹھایا اور آپ لوگ کا جو ٹرسٹ تھا, جو پیسے تھے وہ ہم نے یہاں پر پہنچا دیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.